अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। व्यूअर्स, आज हमारे साथ स्पेशल सीट पर मौजूद हैं नासिर शाह साहब। आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज गुज़िश्ता शो में हम बात कर रहे थे सोशली आप जितने एक्टिव हैं कम्युनिटी के अंदर, आपने सबके साथ इतनी अच्छी टर्म्स बनाई हैं, माशाल्लाह यू आर सच अ गुड बिजनेसमैन एंड एवरीथिंग। सो उससे रिलेटेड हमने खुद देखा आपके साथ रहते हुए कि आपको क्वींस अवार्ड्स मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे सामने आपको डायमंड जुबली अवार्ड मिला, उससे पहले आपको प्लैटिनम अवार्ड मिला। एक तो सबसे पहले आपको ऑफिशियली कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो उसकी मुझे बताएंगे ख़ास तौर पे बड़े कम लोगों को ये मिलते हैं, ऐसी क्या वजह है कि आपको स्पेशली सेलेक्ट किया गया? देखिए, ये होता है आपका कम्युनिटी वर्क पे डिपेंड करता है, आपने कितना काम किया और कहाँ काम किया। मेरी कोशिश होती है, मैं ऑलवेज़ कोशिश करता रहता हूँ भी अपनी कम्युनिटी की खिदमत करना। मैंने पहले दिन से ही कोशिश की है। इस वजह से ये सारे जो हमारे जितने लीडर्स हैं ये बहुत इम्प्रेस होते हैं और देखते रहते हैं। जब भी मैं कोई गैदरिंग करता हूँ, 10-10 हज़ार की 15-15 हज़ार की गैदरिंग करता हूँ, और लोग देख के बहुत हैरान भी होते हैं और ये ऑलवेज़ ये क्वेश्चन करते हैं, भाई इतने लोग कैसे इकट्ठे कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी कोशिश के बाद ये कामयाबी हासिल होती हैं। तो पिछले दिनों में आपने भी देखा जो हमने वहाँ पे गैदरिंग की, माशाल्लाह टोरंटो वाले में ब्रैम्पटन का जो हमारा इवेंट था, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकला और आप लोगों की बड़ी अच्छी एफर्ट थी और बड़ा मज़ा आया। रिजल्ट फाइनेंशियली बहुत अच्छा निकला होगा, सोशली पॉलिटिकली आपको बहुत अच्छा निकला होगा, लेकिन हमारा प्रोग्राम बाकायदा स्टैम्पीड और केओस का शिकार हुआ क्योंकि ये शो इतनी ऑडियंस के लिए है नहीं। तो मैं हाथ जोड़ के आया था कि आइंदा प्लीज जब भी हम शो कर, बहुत बड़ा शो भी कर रहे हैं ना, तो 500-600 बंदा मैक्सिमम। सर इसका मतलब है कि देखिए इतनी दुनिया आपका इंतजार कर रही होती है, तो फिर आपको एक शहर में 4-4, 5-5 शोज करने होंगे लिमिटेड ऑडियंस के साथ। नहीं, वो होता है सिर्फ और सिर्फ वीकेंड के अलावा बेकार है वहां पे। तो आप लेवल रेज कर देना उसका। हाँ। आप उसका लेवल रेज करें, उसकी टेबल्स इतनी महंगी कर दें कि लोग खरीद ही ना सके। रश दे नाल जरा वक्री रौनक होंदी है, आवाम सामने बैठी है। नहीं, आप इसको बहुत लिमिटेड करें और फिर इसका दूसरा सोल्यूशन वही है कि आप थ्रू आउट द वीक रखें, छोटे शोज रखें और मीट एंड ग्रीट टाइप वो शोज होंगे, वो कोई बड़े शोज नहीं हो सकते। हाँ, पूरे प्रॉपर्ली इवेंट। वैसे नियर फ्यूचर में मैं कोई फोर्सी भी नहीं कर रहा कि वहां पर अब कोई शोज हम कर सकेंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि हमारा फिल्म प्रोजेक्ट, इसकी वजह हमारे ड्रामा प्रोजेक्ट, इसकी वजह हमारा खबरहार प्रोजेक्ट, ये भी तो सारे मामलात है ना। तो टाइम की बात है, अगर हमारे क्लोन्स हों एक के 2-2, 4-4 तो फिर हम सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, आपके इतने प्रोजेक्ट्स, आप भी हर थोड़े बाद कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो अब बात करते हैं उस वेंचर की जो आपका ओपन माइक कैफे एंड क्यूजीन मिसिसागा में अब आप खोलने जा रहे हैं, उसके बारे में बताएं। ये बिल्कुल ज़रूर। और ये आपने जैसे अभी पहले बताया भी, आफ्ताब साहब के बहुत सारे वेंचर और मेरे बहुत सारे वेंचर, तो हमें नेचर इसी तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है। हम दोनों बहुत मेहनती लोग हैं, तो जब हमने देखा यार आप भी बड़े मेहनती और मैं भी बड़ा मेहनती, चलो ऐसा करते हैं कोई ऐसा वेंचर तैयार किया जाए जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो। आज के दौर में टोरंटो में या पूरे कनाडा में फूड की, अच्छे फूड की मैं बताऊंगा, अच्छे फूड की बड़ी कमी है। बहुत सारे लोग कोशिश करते रहते हैं किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे वाकई अच्छा फूड हो। फूड तो सारे कोशिश करते हैं बनाने की, और लेकिन अच्छा फूड कहीं भी नहीं है। तो इस वजह से हमने प्लान किया, चलें ऐसा करते हैं कि एक बहुत अच्छा फूड पेश किया जाए ताकि लोग वहाँ पे आएँ, बैठे गपशप करें और फूड खाएं तो वाकई याद रखें एक वाकई अच्छा फूड था। एक तरफ अच्छा फूड और एक तरफ एक्सट्रीमली देसी फूड। वही तो दुनिया का सबसे अच्छा फूड हमारा देसी फूड है। एग्जैक्टली। बखुदा पूरी दुनिया का फूड एक तरफ, अफगानी इतना अच्छा खाना है ना। और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दिन जो बात की थी ना, उस दिन गालिबन आप भी साथ थी, जिस दिन हम आरफा बाजी के यहाँ गए थे जी। अच्छा, उन्होंने हमें वतन कबाब से मंगवा के बहुत अच्छा अफगानी खाना खिला दिया। और मैंने मोहतात स्टेटमेंट दी थी कि हमारे कैनेडियन ट्रिप में मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि ये बेस्ट अफगानी फूड है। वाह। ये नहीं कहा था मैंने बेस्ट फूड, क्यों? मुझे पता था कि अफगानी आप 2 से 3 दफ़ा नहीं खा सकते, 2 दफ़ा खा लिया ना दिल उकता जाता है। इसी तरह टर्किश फूड है, लेबनीज़ है, ग्रीक है, जायरो शायरोज है। बात यह है कि पाकिस्तानी फूड जो है ना, बस तो जिसे इंडियन फूड कहते हैं, हमने टेस्ट बड्स ऐसे डेवलप कर लिए हुए हैं कि हमें उससे ज़्यादा लजीज, उससे बेहतर खाना कोई लगता ही नहीं। तो जो खाने हम टोरंटो को देने जा रहे हैं, अल्लाह करे माहौल साजगार रहे इंशाल्लाह। देखें रेसिपीज बड़ी शानदार हैं, लेबर सारी की सारी यहाँ से बहुत आला जा रही है।
بڑا ہی کنجینیل، بڑا ہی فیوریبل انوائرمنٹ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ دیگر لاجسٹکس بھی ساتھ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ورسٹ کمز ٹو ورسٹ، گوشت بڑا میٹر کرتا ہے، اسپائسز بہت میٹر کرتے ہیں، ایون پانی بہت میٹر کرتا ہے. یہ آپ قصور والے کہتے ہیں نا، ہم جیسا فلودہ آپ کو پوری کائنات میں کہیں نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ قصور کا پانی مختلف ہے، ریسیپی ہر جگہ ایک ہے، پانی مختلف ہے. تو چیزیں ڈفر کرتی ہیں، لیکن آئی ہوپ انشاءاللہ تعالی ایک بہت حسین اضافہ ایٹری کے حوالے سے، فوڈ ورلڈ آف کینیڈا کے حوالے سے ہونے جا رہا ہے. تو یہ ہونے کب جا رہا ہے؟ جی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اکتوبر 20 تک یہ اوپننگ ہو جائے، اور انشاءاللہ. اور یہ اس کے پیچھے بھی ریزن ہے، ابھی ہم کیوں کھولنے جا رہے ہیں وہاں پہ اوپن مائک کیفے. ماشاءاللہ یہاں پہ بڑا ویل اسٹیبلش ہے، بڑے لوگ انجوائے کر رہے ہیں. تو جب آفتاب صاحب لاسٹ ٹائم وہاں پہ گئے تو لوگوں نے بڑی فرمائش پہ یہ ریکویسٹ کی، جی آفتاب صاحب آپ کو جتنا کھانا پکانا آتا ہے یا کھانا آتا ہے تو عام لوگوں کو اتنا نہیں آتا، تو پلیز آپ وہاں پہ اوپن مائک کیفے چلا رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ایک برانچ کھولیں. تو ہم نے سوچا ایک برانچ کی بجائے بہت ساری برانچیں کھولنے کا پلان کر رہے ہیں. 100 برانچز، جی انشاءاللہ 100 فرینچائزیں ہوں گی وہ. جی فرینچائزی کینیڈا میں؟ نو، نارتھ امریکہ. پورے نارتھ امریکہ میں. کیا بات ہے. تو اس طرح ہم نے پلان کیا ہے. تو اس لیے جو پہلی جو فرسٹ لوکیشن ہے وہ کافی 5000 اسکوائر فٹ کی ہے اور کافی بڑی ہے. تو وہاں سے کوکنگ وغیرہ ہوا کرے گی اور وہاں کی سبھی جگہوں پہ سپلائی کریں گے ہم لوگ. کیا بات ہے. وہ تمام لوگ جو کہا کرتے تھے کہ صرف لاہور میں ہمیں یہاں چاہیے ہو تو کیسے ٹیسٹ کریں، یہاں کریں، یو ٹیکنگ اٹ آل دا وے ٹو کینیڈا اینڈ ٹورانٹو. انشاءاللہ کوئی ایسی سکیمنگ نہیں تھی، اس کے پیچھے پلاننگ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی کہ آج سے ہفتہ پہلے ہم نے اس کی ٹیسٹنگ اینڈ ٹیسٹنگ پوری ایک ایکٹیویٹی کی. جی ہاں. اور ہم نے مائکروکازم کس کو بنایا؟ ان لوگوں کو. تو بڑا مقام ان سے اچھی ٹریٹ کبھی ان کا کھانا دیکھا کریں آپ. جی سر. کمال کا کھانا، کھانے پہ ہی تو یہ اپنی ہر چیز سپینڈ کر دیتے ہیں. اور گوشت کی ٹریٹمنٹ، اس کے مختلف انداز. تو آپ دیکھ لیں کہ شاہ جی آپ کا کیا خیال ہے، کیسا لگا آپ کو؟ سر اس سے اچھا فوڈ میں نے اب تک نہیں کھایا. دیکھیں نا، اور شاہ جی بے لاگ بات کرتے ہیں. اس دن کہہ دیتے جی بہت اچھا ہے، جی اچھا ہے، جی ٹھیک ہے، سو ہے، یہ بھی کہہ دیتے وہ. آخر اگر کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھا کھانا، حالانکہ یہی کھانا میں نے اس سے بہتر انہی لوگوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھایا ہوا ہے. کیا بات ہے. تو میں نے انہیں کہہ دیا، آج وارن کیا میں نے آج، کیونکہ اس دن اگر آپ نے غور کیا ہو کہ مجھ سے زیادہ کھایا ہی نہیں گیا. میرے گلے کا یہ پرابلم اس دن شروع ہوا تھا نا، پہلے سے شروع تھا، میں محتاط تھا، میں نے نہیں کھایا. میں نے فریز کر لیے کھانے. اب میں ایک ایک کھانا نکال رہا ہوں نا تو میں ساتھ ساتھ اس کی مارکنگ کر رہا ہوں کہ بھائی باقی سب نے تو آپ کو ٹاپ ریٹڈ کھانا قرار دے دیا تھا. میں اب بھی سمجھتا ہوں ایک ایک آنچ کی اس میں کسر ہے، ایک اس میں کسر ہے، اس میں نمک کچھ کم تھا، اس میں ٹماٹر ہی ٹماٹر تھے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا، تو دس از گڈ. ہم سیلف کرٹیسزم، خود احتسابی جو ہے، اس کا عمل جاری رہنا چاہیے. اینڈ دیٹ وی آر ڈوئنگ. ایڈے اعلیٰ کھانے ہونے، یقین کرو پورے کینیڈا نے کھا کے آٹھا بنا کے نا. ایک طرف ہمارے پاس فوڈ ٹیسٹرز تھے یہ، اور دوسری طرف بھٹی صاحب. بھٹی صاحب نہیں تھے اس دن. محسن بھٹی. ہاں محسن بھٹی صاحب. ہر کھانے کے بارے میں ان کی رائے یہی تھی، اور وہ اپنے ساتھ ایک ایکسپرٹ لے کر آئے ہوئے تھے. ہاں جی. جس نے پورے نارتھ امریکہ میں کوزین کے حوالے سے بڑا کچھ کر رکھا تھا. بہترین کوزین اس نے تیار کروایا اور اس کی ترسیل کر رکھی تھی. اس کا تجربہ ہے اس بندے کا. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں شاہ صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شاہ صاحب جب پاکستان سے آپ کینیڈا گئے تو وہاں اس نیت سے گئے کہ میں وہاں سیٹ ہو جاؤں. تو بہت سے لوگ جب وہاں سیٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ اینڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جا کر سیٹ ہوں گے. اس کے کیا تضاد ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کیوں وہاں اتنا کامیاب ہونے کے بعد آدمی پھر پاکستان کی مٹی کو کیوں یاد کرتا ہے کہ میں یہاں سیٹ ہوں گا؟ ڈاکٹر صاحب میں نے 10ویں کی کتاب اردو بک ہوا کرتی تھی، تو وہاں پہ تھا ایک سٹوری، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. تو وہ میں جب بھی مجھے یہ یاد آتی ہے نا، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ سب ہم لوگوں پہ لاگو ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ کسی حال میں خوش نہیں رہتے. کبھی انسان وہاں پہ ہوتے ہیں، بڑے سیٹ ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں جی واپس جائیں. تو کئی بار لوگ یہاں پہ سیٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہاں پہ جانا چاہیے. تو لوگ چینج چاہتے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھی وہ سیٹ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ ان کو کوئی ناکامی ہو گئی ہے. اس کا مطلب وہ چینج چاہ رہے ہیں، تھوڑی بہت چینج آئے لائف میں. جب بھی لائف میں کوئی چینج آتی ہے اس سے زیادہ آپ گرو کرتے ہیں، زیادہ آپ کو مزہ آتا ہے لائف میں.
شاہ جی ایک جوک سناؤں میں آپ کو. جی سوویت یونین میں پابندی ہوتی تھی کہ آپ بیرون ملک نہیں جا سکتے. گورباچیف نے اپنے آخری دنوں میں ریلیکس کیا اس کو, تو وہ ایک ملک کا پاسپورٹ دیتے تھے. تو ایک نوجوان جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ مجھے پاسپورٹ چاہیے. تو وہ کہتا ہے اسرائیل جانا چاہتے ہو؟ نو 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 دیر از آلویز اے تھریٹ آف وار, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی ینگ. تو اس نے کہا فرانس جانا چاہتے ہو؟ نو 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 دے ہیٹ فارنرز, دے آر ریسسٹس. اس نے کہا امریکہ جانا چاہتے ہو؟ نو 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 لائف از ٹو کمپیٹیٹیو دیئر, دے ڈونٹ ہیو اینی سوشل بینیفٹس. تو اس کو گلوب دیتا ہے کہ جاؤ آدھے گھنٹے بعد آنا فیصلہ کر کے کس ملک جانا چاہتے ہو. آدھے گھنٹے بعد جاتا ہے وہ واپس, کہتا ہے ڈو یو ہیو انادر گلوب. واہ واہ, صحیح ہے. کیا بات ہے. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਕੂਲਜ ਵੀ. یعنی کیا خوبصورت بات, واہ واہ. لمبا سی لیکن اچھا سی. اور ویسے برمحل ہے جو شاہ جی نے بات کی, ایگزیکٹ اس کی ڈپکشن. شکیل صاحب کی باتوں اور لطائف سے وزڈم جھلکتی ہے. وہ لطیفے نہیں جو یوسف رضا گیلانی کی ڈمی کے سامنے کہتے ہیں, وہ تو ایسی ایک شرارت ہے. ادروائز ہز جوکس آر فل آف وزڈم. ابھی جیسے انہوں نے بات کی اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہر ملک کا کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. جی جی, کینیڈا واحد ملک ہے جس کا کسی کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں پوری دنیا میں. بڑا باکمال اس وجہ سے یہ ملک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کل اینی فائن مارننگ کوئی پول کروا کے دیکھ لیں کہ بیسٹ ملک کون سا ہے جا کے رہنے کے لیے. حالانکہ جتنی وہاں پہ ٹھنڈ ہے اور جتنی وہاں پہ ویرانی ہے, یعنی ولڈرنس کا احساس ہوتا ہے. شہر سے نکلے تو ولڈرنس آ جاتی ہے. بندے اتنے سے 4 کروڑ سے کم آبادی اور اتنا بڑا ملک, او بھائی اتنا بڑا ملک کہ وہ پھر بیلنس نہیں لگتا. لیکن پھر بھی کیا بات ہے, اچھا ملک ہے, خوبصورت شاندار لوگ ہیں, گڈ سوسائٹی. ابھی ٹائم لگے گا اس کے بگاڑ میں. ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ انسان کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا, کبھی خوش نہیں رہتا ایک حال میں, آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ میں بالکل کانٹریری سوچتا ہوں کہ انسان جو ہے نا وہ اڈیپٹیبل اتنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عام سے اس جانور کو اس قدر بلند سٹیٹس اگر عطا کیا ہے نا, تو یہ پیئر آف لیمز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, برین ہی کافی نہیں ہے, اور بھی بہت کچھ ہے, بہت نوازا ہے. اور ایک بہت بڑی قوت, بہت بڑی چیز, ایک بہت بڑی خاصیت اور خصلت, دیٹ از اڈیپٹیبلٹی. انسان کے اندر بے پناہ اڈیپٹیبلٹی ہے اگر وہ کرنا چاہے. اگر وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھ گیا نا, کہ یہ مشیت ازدی ہے, اللہ کی خواہش یہی ہے نا, تو میں نے یہیں پہ خوش رہنا. آپ یقین کیجئے فورسز آف نیچر اس کی سپورٹ میں آ کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی. اور اگر وہ یہ کہتا رہنا نہیں یار میں تو اتنے لیے گئی نہیں سر, نعوذ باللہ نیچر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے جانا ادھر تھا, پہنچ ادھر گیا ہوں. ناشکری, جیلسی. اس لیے بیسٹ یہ ہے راضی بالرضا ہوں. آپ دنیا کے کسی خطے پہ چلے جائیں, یہ نہیں کہہ سکتے, میں کم از کم نہیں سمجھتا جب سے مجھے ہوش آئی ہے نا چیزوں کی. تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ بہت ضروری ہے ہمارے انر پیس کے لیے, ہمارے مینٹل پیس اور سیٹسفیکشن کے لیے. لیکن شاہ جی نے جو بات کی ہے نا دیٹس اے کامن نیچر. لیکن آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ انسان خوش نہیں رہتا, وہ بات جس پرسپیکٹو میں کی تھی نا, میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ نیگیٹیوٹی میں جاتی ہے. لیکن ان ون سینس یہ اچھی چیز اس طرح سے ہے کہ بالکل ہی آپ کو نا ہر چیز کے اوپر سو نہیں جانا چاہیے. ایک ریسٹلیسنس رہے کہ آپ اس سے پروگریس کرتے رہتے ہیں. وہ ایک اور چیز, وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. یہ اس فینومینن کو میں نے دیکھا ہے, غور سے سمجھا ہے کہ وہاں پہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ میرا قیام جب امریکہ میں تھا, یہ لانگ ٹائم بیک, یہ تو ارلی 90s تک میں ایکسپیرینس کر چکا تھا کہ میرے ساتھ گئے ہوئے میرے دوست جو وہاں سیٹل ہو گئے, ہم تو واپس آ گئے نا, کچھ وہاں رہ گئے, وہ عمر کی جب دوپہر کاٹ چکے ہوتے ہیں, جی شام ابھی آ رہی ہوتی ہے, تو وہ پاکستان واپس آنے کا سوچتے ہیں. جی یار بیٹیاں جوان ہو گئیں 15 سال 20 سال اینڈ دین دے وانٹ ٹو کم بیک ٹو دیئر لینڈ. میرا ایک دوست ہے, وہ کہتا ہے یار مجھے بیٹی سے زیادہ بیٹے کی فکر تھی کہ مجھے ہر صورت اسے لانا تھا. ایک دفعہ یہ جو نازک ایج ہے وہ یہاں پہ دیکھ لے, آ کے سمجھ لے, بعد میں جہاں مرضی جانا ٹھہرنا. تو یہ لگژری ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. آپ ایک دفعہ جب جاتے نا وہاں پہ, بی کیئرفل, اپنے کلچر کا, اپنے مذہب کا, اپنے معاملات کا بھرپور خیال رکھیں. اگر مادر پدر آزادی دے دی تو اس کے بعد پھر پریشان نہ ہو, کیونکہ یو آسکڈ فار اٹ. ایک چیز. دوسرا اڈیپٹیبلٹی یہ ہے کہ یہاں بیٹھے تو آپ جب دل چاہا کس کو تھپڑ مار دیا, کسی کو گھر سے نکال دیا,
کس کو جوتے پھیر دیے, بڑازا جیسے ہمارا لالا کرتا ہے, یہ بڑازا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بائی دا وے, ویئر از بڑازا ٹوڈے؟ بڑازا واز ناٹ ویل, اس کا گلا بند ہے, اس کو فلو ہوا ہے, اس کے گلے کے اندر تھوڑا سا بڑازا ہوا ہے, تبھی وہ چلا گیا. تو ان چیزوں کا کیا خیال ہے شاہ جی؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور میں ایک چیز آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایڈ کرتا جاؤں, یہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو وہاں پہ ٹھیک رکھنا, یا آپ کو پتہ مڈل ایسٹ ہو یا یورپ ہو یا نارتھ امریکہ ہو, اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ اپنے بچوں کو سمجھانا بند نہ کریں. ہاں جی, آپ اپنی ایک ڈیوٹی سمجھ کے ان کو سمجھاتے رہیں, ان کو بتاتے رہیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے, تو مجھے پورا یقین ہے آپ کے بچے خراب نہیں ہوتے. اور خود رول ماڈل بنے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری رات سیر سپاٹے کریں, آپ پب سے برآمد ہوں اور صبح ایکسپیکٹ کریں کہ خبردار ہے تو کوئی ایسی چیز دا نام نہیں لینا. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. آپ کو رول ماڈل خود بننا. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ بچوں کو وقت دینا بڑا ضروری ہے. جب دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں تب سفر بچے ہو جاتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا پلان کرنا چاہیے. بیلنس, ایک وقت کا کھانا ان کے ساتھ لازمی کھائیں آپ دن میں, ان کو وقت دیں, تو میرے خیال پھر کافی حد تک بچے. بیلنسنگ از ویری امپورٹنٹ. باقی خراب ہونے ہوں, بگڑنے ہوں بچے تو کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں, لیکن نظر رکھنی چاہیے. دیٹ از ویری گڈ. اچھا, اور بس جانے سے پہلے ہم نے گانے کی طرف چلنا ہے فارحہ کے. ایک تو سب سے پہلے کہ تھینک یو, آپ لوگ آئے, اسپیشلی آپ لوگوں کے ساتھ وہاں بھی بڑا اچھا ٹائم رہا, اور آپ کا میڈیا کے ساتھ بڑا تعلق ہو گیا. ایک طرف خالی بزنس تھا, بڑی کامیابی کے ساتھ آپ, میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاکستانی انڈسٹری کا, فلم انڈسٹری, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا کوئی بھی ایسا بندہ ہوگا جس کو نہ ہی جانتے یا جس کو پروموٹ نہیں کرتے. تو میڈیا کے ساتھ کب سے لنک ہوئے؟ جی میں آلموسٹ لاسٹ 20 ایئر سے شو بز میں ہوں, اور بہت سارے شوز کروا چکا ہوں, انڈین پاکستانی سارے شوز کروا چکا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اسپیشلی سر کا, اور آپ لوگ آئے وہاں پہ. مجھے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے, ابھی تک میں آپ لوگوں کو بہت مس کر رہا ہوں سبھی کو. تو اتنا مزہ آیا, ہم نے جو ٹریول کیا ہے, جہاں جہاں گئے ہیں پورا انجوائے کیا ہے. تو وہ جو کمپنی ہے نا, وہ مجھے ابھی تک وہ نہیں آپ کہہ رہے ہو بھول رہی. لائک وائز شاہ جی, لائک وائز. جی آئی نو, آئی تھنک آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ہم سب کتنا ذکر کرتے ہیں اس بات کا, آف ایئر بھی آن ایئر بھی. آپ نے تو سنا ہی ہوگا پنو. جی میں کرتا رہتا. اور پنو اتھے کی اسی گڈیاں چ انجوائے کیتا, گڈیاں ایس روک سیٹاں لگیاں. ہائے پنو, آپ کیا جانے. اتنے بھی چھت اسی گڈی دی, اتنے چھت ہی نہیں ہے کسی جیڑی گڈی ببو نے چلائی, تمہیں پتہ ہے. اتنے گھراں دیاں چھتاں ہیں نا کہ وہ بھی انجن ہیں ساریاں. نہیں یہ پرسنل ہو گیا نا, چھت کی بات کرتا ہے. باجوں والے چھت پہ بیٹھتے ہیں. یہ نہیں انہوں نے پتا, تسی ضرور دسنا. پنو کے لیے خوشخبری ہے, پنو واقعی جا پنو شاہ جی مینوں اتنے لے جاؤ, نہ لے جاؤ, میرا نام تے ٹھیک لو. پنو کہہ دیتے ہیں پھر. ہاں PUNU. ہیلو, پنو کے لیے خوشخبری یہ ہے, پنو واقعی جا رہا ہے وہاں پہ ٹانٹو. ارے مبارک. بگ کلیپ. کیا کہنے. اسی خوشی میں فارحہ آج کیا سنا رہی ہیں آپ؟ باہوں میں چلے آؤ. واہ. جی باہوں میں چلے باہوں میں چلے ہو ہم سے صنم کیا پردہ, ہو ہم سے صنم کیا پردہ. یہ آج کا نہیں ملن, یہ سنگ ہے عمر بھر کا. باہوں میں چلے واہ, باہوں میں چلے ہو ہم سے صنم کیا پردہ, ہو ہم سے صنم کیا پردہ. کہو پیا ہم سے کہ کم سے کم آج تو کھل کے ملو ذرا ہم سے. ہاں کبھی کبھی کچھ تو کہو پیا ہم سے کہ کم سے کم آج تو کھل کے ملو ذرا ہم سے. ہے رات اپنی جو تم ہو اپنے, کسی کا پھر ہمیں ڈر کیا. باہوں میں چلے ہو ہم سے صنم کیا
گووندا کی صرف وہ فلمیں اچھی ہیں جو اس نے قادر خان کے ساتھ کی, ہاں جی, یا جس میں پریش راول ہے. ہاں جی پریش راول کمبینیشنز بنتے ہیں. بالکل. امیتابھ صاحب دے نال بھی انہوں نے فلم کی تھی. امیتابھ صاحب کی ہوں یار, بچن صاحب